बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला है स्पेशल सीट्स का और सुप्रीम कोर्ट में इसकी इस अहम केस की समाअत हो रही है और हम देख रहे हैं कि समाअत जो है वो बड़े अहम मोड़ में दाखिल हो गई है और लगता ये है कि शायद एक आध समाअत के बाद जो है फ़ैसला भी सामने आ जाए। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं वो किस तरफ जाएंगी, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या अगर सीटें बरकरार रहती हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त या केस का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो फिर तो हुकूमत का जो नंबर गेम है वो पूरी रहेगी। लेकिन अगर मामला आता है कि फैसला आता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में तो फिर जो नंबर गेम है कौमी असम्बली में वो गड़बड़ हो जाएगी और हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। बजट तो पेश हो गया, बजट पर अमल दरामद भी शुरू हो गया, लेकिन क्या जो वादे थे अवाम के साथ रिलीफ के, जो वादे थे महंगाई कंट्रोल करने के और जो वादे थे कर्जों के का बोझ कम करने के, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ की पार्टी किस तरफ जा रही है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उसके चेयरमैन हामिद रज़ा साहब, उससे बात करते हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बताइएगा क्या सर होप्स हैं, आपका केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हम समाअत भी देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 के जो नशिस्तें तकसीम करने का फार्मूला है वो भी तलब किया है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। अच्छा देखें, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीटें हमें मिलेंगी क्योंकि पहला इबहाम था मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाला से जी। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर कैटेगराइज करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट में कोट एंड कोट अलायंस विद पीटीआई लिखा हुआ बाकायदा वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि मेरा को बल्लेबाज का एफिडेविट वहाँ पर जमा हुआ और उसके बाद आज़ाद किया गया। तो उसका हकीकत और बैकग्राउंड ये है कि बल्लेबाज का टिकट उस वक्त जमा हुआ जब हम तमाम पार्टीज़ ने फैसला किया कि एक ही सिंबल लेने के लिए हम बल्लेबाज के निशान पर जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जिन कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है आप उनको किसी और पार्टी का निशान अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। इस बुनियाद के पर आरओ साहब ने रिफ्यूज कर दिया कि ना तो वो मेरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट एक्सेप्ट करेंगे और ना ही बल्लेबाज का टिकट एक्सेप्ट करेंगे। उसके ऊपर हमने, और ये ज़हन में रखिए कि ये जब तमाम सिचुएशन हो रही है तो मैं गुज़श्ता 8 माह से मफरूर हूँ। अच्छा। मैं फैसलाबाद में नहीं हूँ, मुझे कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया, स्क्रूटनी के टाइम पे नहीं जाने दिया गया, उसके बाद जिस वक्त ये सिंबल अलॉटमेंट हो रही थी नहीं जाने दिया गया। मेरे आरओ का ऑफिस क्वार्टन ऑफ था, वहाँ पर पुलिस की बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट मौजूद थी और तमाम मीडिया हाउसेज ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और वो मीडिया के ऊपर एज एन एविडेंस मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर फिर हमारे जो लॉयर्स थे मेरे 2 वो किडनैप कर लिए गए, मेरे 4 जो ताईद और तजवीज़ कुनंदगान थे वो गायब हो गए। लेकिन बहरहाल समहाउ हम मैनेज करने में कामयाब हो गए कि हमारे 2 वकील और अंदर दाखिल हो जाएं आरओ साहब के ऑफिस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे लास्ट मिनट एक मेरी तरफ से एप्लीकेशन सबमिट हुई कि बल्ले का केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त हेयरिंग चल रही है तो अगर बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है तहरीक इंसाफ को तो मैं उनका इत्तेहादी हूं तो मुझे बल्ले का निशान दे दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाता बल्ला तो फिर मुझे शटल कॉक अलॉट कर दी जाए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने इंतहाई गलत बयानी से काम लिया और 7 मरतबा उन्होंने डे फर्स्ट, 4 मरतबा डे सेकंड और 2 मरतबा आज उन्होंने ये कहा कि शटल कॉक का निशान अवेलेबल नहीं था, इसलिए साहब को शटल कॉक का निशान नहीं दिया गया, टावर दे दिया गया। हमने वहां पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, मुझे और मेरे पैनल को शटल कॉक का निशान अलॉट किया गया। रात 3 बजे सुबह तहज्जुद के करीब मेरा शटल का निशान तब्दील करके टावर कर दिया गया और जिन 29 कैंडिडेट्स ने वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है वहां पर शटल का निशान किसी के पास मौजूद नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के आगे हमें साहब मामला सर ये आ रहा है
کہ آج یہ بات ہوئی کہ ایک تو پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ کا معاملہ چل رہا تھا اور فارم 66 جو ہے وہ اس کا بھی ذکر سامنے آیا. تو ذرا بتائیے گا کہ جب کاغذات نامزدگی پر پارٹی کا جو نشان ہے یا پارٹی سے وابستگی کا خانہ بلینک ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو وہی کرنا ہے نا, وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے سارے کینڈیڈیٹ. سر نہیں, کاغذات نامزدگی پر یہی بات تو ٹیکنیکل ہے. کاغذات نامزدگی کے اوپر خانہ بلینک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھ سمیت تمام امیدواران کا اکثریت کا پی ٹی آئی لکھا ہے. میرے کاغذات نامزدگی کے اوپر باقاعدہ سنی اتحاد کونسل بریکٹ الائنس ود پی ٹی آئی تحریر ہے, جو کہ 5 مرتبہ ججز نے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ کے آر او کو اس کینڈیڈیٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل لکھا تو سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ جمع کروائیں. اب مجھے میری ریکویسٹ یہ ہے, میں 4 روز سے سماعت میں جا رہا ہوں کہ قاضی صاحب موقع دیں اور میں وہاں پر انہیں بتاؤں کہ میرا ٹکٹ آر او نے ایکسیپٹ نہیں کیا سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بنیاد بنا کر. اسی طریقے سے میرا بلے باز کا ٹکٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. تو یہ جب آپ یہ کام کریں گے, آپ کو وہ ماحول جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے چلا شام 3 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران, کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد سچویشن بدل رہی تھی. کینڈیڈیٹس سارے مفرور تھے, ان کے نومینیشن پیپرز چھین لیے گئے تھے, ان کے تائید اور تجویز کنندگان کو اٹھا لیا گیا تھا, آر اوز کے آفس کو کوارڈن آف کر لیا گیا تھا, وہاں پر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. آپ نے ان چیزوں کو بھی تو مد نظر رکھنا, لیکن میرے نومینیشن پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے. سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کا سوال آ رہا ہے اس سماعت میں. آپ بھی سماعت جو ہے اس کا حصہ ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں سماعت اور جا رہے ہیں وہاں پہ. بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ سامنے آ رہا ہے سر, کہ جب سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ٹائم لیا تھا الیکشن کمیشن سے, اور پھر بعد میں بھی ٹائم لیتے تھے. اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا سر. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر انٹرا پارٹی ٹائملی ہو جاتے تو نہ ہوتا, لیکن پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی کروائے, ان انٹرا پارٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا. دیکھیں, اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا تھا, تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بیٹھا تھا 3 رکنی, اسے حالات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے تھا. وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کا نشان رہنے دیں, لیکن ان کی جو باڈی ہے اگر وہ ٹائم لائن آپ اسے کر دیتے, ٹائم بارڈ کر دیتے, اتنے دن میں یہ انٹرا پارٹی نہیں کرواتے, تو پھر آپ ان کا نشان واپس لے لیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جی, سنی اتحاد کونسل کے تو انٹرا پارٹی ہوئے ہیں 2022 کے, وہاں پر کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. میرے نومینیشن پیپر پہ سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا ہے, تو میری حیثیت کو اگر سنی اتحاد کونسل کی سیٹ کنسیڈر کر لیا جائے, جو کہ کرنا چاہیے, تو اس کے بعد ساری بحث ختم ہو جائے گی. یہ ساری سیٹیں سنی اتحاد کو مل جائیں گی ریزرو. اچھا, سیٹیں سنی اتحاد کو ملیں یا پی ٹی آئی کو ملیں, ہمیں دے صحیح, جس کو مرضی دیں, نہ مجھے ان کو دینے پہ اعتراض ہے نہ ان کو مجھے دینے پہ اعتراض ہے, لیکن یہ حکومت کا حق نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا حق نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے. اسی وجہ سے 3 روز سے بحث چل رہی ہے کہ جب متناسب نمائندگی کی بنیاد بات کر رہا ہے الیکشن کمیشن, اس میں پھر انڈیپینڈنٹس, مثلا ایک سوال پوچھا گیا آنریبل جج صاحب کی طرف سے کہ اگر تمام امیدوار آزاد جیت جاتے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ کسی پارٹی کی طرف سے جیتا ہے, تو نیشنل اسمبلی کی 76 سیٹس کس کو جائیں گی؟ قاضی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ 76 سیٹس ایک سیٹ کے اگینسٹ اس پارٹی کو چلی جائیں گی اور باقی پوری اسمبلی انڈیپینڈنٹ رہے گی. اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ متناسب نمائندگی کا جو آئین کا فیصلہ ہے وہ تو آپ نے خود کالعدم قرار دے دیا. ٹھیک ہے, آپ ایک آدمی کے اگینسٹ 76 سیٹیں الاٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, اور یہ جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ اس وقت جو حالات کریٹ کیے گئے تھے اس کی وجہ سے ہیں. ہمیں صاحب مجھے ایک بریک لی کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے پھر بات کریں گے کہ آخر یہ سیٹیں جو ہیں اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر حق ہے کس کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں صاحب مجھے بتائیے گا سر, تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ اب تو 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, سیٹیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں. اگر یہ سیٹیں آپ کو ملتی ہیں تو پھر تو نمبر گیم چینج ہو جائے گا. تو پھر کیا سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ کوئی معاملات جو ہے آگے بڑھ سکیں؟ کوئی
جی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری سیٹیں ہمیں واپس کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد معاملات کے اندر پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے وسیع چانسز موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری سیٹیں ہمیں نہیں ملتی, اور آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ان سیٹوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. حکومت کے پاس اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وہ بندرباٹ کے مطابق جو مخصوص ریزرو سیٹوں پہ آئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. الیکشن کمیشن نے بھی انہیں ان کا سیٹ کی حیثیت ختم کر دی ایم این اے کی. اس وقت حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. لیکن اگر ہماری سیٹیں زبردستی حکومت کو دی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز آئیں گے, اس کے آفٹر افیکٹس آئیں گے, اس کے جھٹکے آئیں گے, آفٹر شاکس آئیں گے. وہ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا. تو سر کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں مانتے, جو پارٹی کے اندر جیسے عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا, شبلی فراز سے ریزائن مانگا جا رہا ہے, اپنا وہ مروت صاحب جو ہے وہ کہاں گے, شوکت یوسفزئی کہاں گے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ سر اگر شہریار فریدی جو ہے وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا, تو فیصلہ کون پھر کرے گا, کیسے موو چلے گی؟ اچھا دیکھیں, میں سب سے پہلے تو کیٹیگوریکلی وضاحت کر دوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے اگر مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی تو میں نے اس کے ساتھ دوسری بات ایڈ آن کی کہ میں 6 جماعتی اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہوں, ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں. اگر تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کثرت رائے سے یا اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے جے یو آئی کے ساتھ الائنس کرنا ہے تو میں بیٹھوں گا. اور آج میں نے میری پارٹی نے اس کے اوپر آفیشیل موقف دے دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو چونکہ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے, اب اگر مذاکرات جو ہوتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو میں کثرت رائے کے فیصلے کا احترام کرتے ساتھ بیٹھوں گا. رہ گیا معاملہ عمر ایوب صاحب کا, میں آج سے 20 روز پہلے خان صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھا جہاں پر عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ڈسکس ہوا, اور یہ کہا گیا کہ عمر ایوب صاحب کے پاس 2 ذمہ داریاں ہیں. اور عمر ایوب صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہیں 4 صوبوں کے اراکین صوبائی اسمبلی کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے, انہیں قومی اسمبلی کے اراکین کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے, اور اس مصروفیت کی وجہ سے وہ سیکرٹری جنرل کی سیٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے. اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ آپ انہیں کنونس کریں. ابھی گزشتہ اگر اختلاف رائے ہوتا تو آج سے 2 روز پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یونینیمسلی عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ریجیکٹ کیا گیا ہے. یونینیمسلی, آئی ایم اگین ڈسکرائبنگ اٹ, کسی آدمی کے اختلاف رائے کے بغیر. تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی, دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھائی ہے, اس نے بڑا کام کیا ہے اور اس کی سروسز ہیں. ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ آؤٹ سپوکن ہے, جذباتی ہیں بہت زیادہ. انہیں اس چیز کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ پہلے بھی سعودی عرب کے حوالہ سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے وہ آج اس کیفیت کے اندر پہنچے. اپنی اختلاف رائے کو آپ پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, جو کور کمیٹی ہوتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, جو پارلیمانی کمیٹی ہے, انہیں اپنی رائے کا برملا کھلم کھلا اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں سینٹر آف گریوٹی تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے, تمام اتحادی جماعتوں کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے اوپر نہ کوئی اختلاف یہ بھی تو بات ہے نا سر, یہ بھی تو بات ہے نا عمران خان کا سر, یہ بھی تو بات ہے نا. جیسے فواد چودھری نے کہا کہ پارٹی کے جو بھی لیڈرشپ ہے ان کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے. آپ بھی سیاستدان ہیں, گور علی خان صاحب دیکھ لیں, باقی لوگ دیکھ لیں, تو پارٹی کے اندر سے ہی بات جو ہے وہ اپنا سامنے چیزیں آ رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے فیصلے سارے ڈالے سے ہی ہو رہے ہیں, لیکن کوئی سیاستدانوں کا قد کاٹ تو ہونا چاہیے نا سر, جو فیصلے کر سکیں. سر قد کاٹ کیا ہوتا ہے؟ مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکی. خواجہ آصف صاحب کا قد کاٹ آپ مانتے ہیں نا, ان کے زبان کے شر سے کو آدمی محفوظ ہے. ہاں, آپ ایسے آدمی کو جس کے زبان کے شر سے کوئی انسان محفوظ نہ ہو, اس کے قد کاٹ کو ہم نے اچار ڈالنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری کا زبان کے شر سے جو محفوظ نہیں ہے نیشنل سر میری عرض سن 300 پلس پارلیمنٹیرینز نیشنل میں اور رسپیکٹیو پروونشل اسمبلیز کے اندر 9 ماہ کی قید و بند کی صحبتیں, ٹارچر, مفروری, روپوشی, پرچے, سیکریفائسز, فیملی سیکریفائسز, یہ سارا کچھ کر کے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں. ان کا قد کاٹ تھا,
ان کا ویژن تھا, ان کی موٹیویشن تھی, تو بھائی جان وہ یہاں پر پہنچے ہیں. قد کاٹ آپ کے ایکٹ کی وجہ سے بنتا ہے, قد کاٹ آپ 5 مرتبہ جیتنے کی وجہ سے نہیں بن جاتے. اچھا اگر جیتنا کرائٹیریا ہے تو کیا کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لوگ کہ قد کاٹ کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ عمر ایوب 3 مرتبہ جیت کے آیا ہوا ہے, اس وقت شیخ وقاص اکرم 3 مرتبہ جیت کے آیا ہوا ہے, اسی طریقے سے محبوب سلطان صاحب 3 مرتبہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, امیر سلطان صاحب 3 مرتبہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں ان کی واپسی ممکن نہیں ہے سر. کتنے پارلیمنٹرین سے جمع مطلب سر فواد چودھری اور باقی لوگوں کی واپسی ممکن نہیں ہے؟ فواد چودھری صاحب کے ساتھ میرا بڑا ایک برادرانہ تعلق ہے, لیکن میں پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات میں بات نہیں کرتا, اس لیے کہ میری پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور جو اس کے اوپر عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول بھی ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی کر دوں, دیکھیں کچھ کیسز ہیں جو ہمارے علم میں ہیں کہ کچھ ہمارے ارکان کو چھڑوایا گیا کہ ان کے گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا یا ان کو ان کی خواتین کے حوالہ سے تھریٹ کیا گیا. میرا خیال ہے کہ کچھ کیسز کو, جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ کچھ کیسز کو خان صاحب ان گراؤنڈز کے اوپر سنیں گے کہ جس طرح مسرت جمشید چیمہ ہیں, ان کا بیٹا کینسر سروائیور تھا, ان کے گھر میں کوئی نہیں, ان کے خامد کو اٹھا لیا گیا, اسی طرح کچھ اور کیس. اب یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کن لوگوں کے کیسوں کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں, کن لوگوں کے کیسز کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے. حتمی رئیس میں عمران خان ہی. مطلب یہ بھی سر ہے نا کہ جب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین باہر آئیں گے تو موجودہ جو قیادت ہے وہ برقرار رہے گی یا یہ بھی ختم ہو جائے گی؟ ظاہری بات وہ باہر آ جائیں گے تو نہیں سر, نہیں برقرار رہے گی. کیوں ختم ہو جائے گی؟ موجودہ قیادت کے اندر لوگ اپنے گھروں کی قربانیاں دے کے آئے ہیں بھائی جان. ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم کمزوری دکھانا نہیں چاہتے. آپ کو کیا بتائیں کہ کیا کیا سلوک ہوا ہے, کیا کتنا ان ہیومن سلوک ہوا ہے. سر میری سگی ہمشیرہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے ایک حساس ادارے کی بلڈنگ پر حملہ کے اندر نامزد, میرے 3 بھائیوں کو نامزد کر دیا گیا, میرے بہنوئی کو نامزد کر دیا گیا, میں 3 ماہ سبی کی پہاڑیوں کے اوپر رہا, میرے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے, میرے بچے اکلوتے بیٹے کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا, میرا پاسپورٹ ابھی تک سٹک ہوا. یہ میں آپ کو منیمم لیول پہ بتا رہا ہوں ابھی. اس سے اوپر اتنی چیزیں ہوئی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے اتنے بڑے سیکریفائسز ہیں عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد انہیں اگنور کر دیا جائے گا؟ وہ اسی جگہ پر رہیں گے. وہ ایک حقیقت ہے, انہوں نے ایک امتحان پاس کیا ہے اور ان کا سٹیٹس پاس ہی کا رہے گا. لیکن سر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ ظاہری بات ہے آپ نے قربانیاں دی, آپ نے جماعت دی تحریک انصاف کو, اور وہ جماعت اب ظاہری بات ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے, تو آپ کا بھی اتحاد برقرار رہے گا, آپ کی پوزیشن, آپ کا سٹیٹس وہی رہے گا؟ سر میرا اتحاد برقرار رہے گا. میں سیٹیں ڈیمانڈ کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا پرانا, انہوں نے مشکل وقت میں کرائسس میں تھے, انہوں نے ڈیفیکشن کلاز کو اپلائی کرنے کے لیے تاکہ پارلیمنٹیرینز کو پریشرائز کر کے کوئی گروپ نہ بنا دیا جائے, ایک پارٹی کی ضرورت تھی, میرے سے بات کی گئی, میں نے بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی ڈیمانڈ کے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا بھائی جان. چلیں سر ہمیں سب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک بریک لیے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. آج خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس کی, مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کی, حکومت پہ تنقید بھی کی, بجٹ پہ تنقید کی, اور معاملہ جا کس طرف رہا ہے. نون لیگ کے بڑے دعوے تھے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا, حکومت نے بڑے پلان کیے تھے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا, لیکن ٹیکسز کی بھرمار ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کتنا ٹیکس لگا ہے اور اس نے کیا ٹیکس پے کرنا ہے. بڑی کنفیوژن چل رہی ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاست دان دانیال عزیزی صاحب نے. دانیال صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. دانیال صاحب کچھ سمجھ آئی سر بجٹ کی, کہ بجٹ ہے کیا, کس کو ریلیف ملا, کس کے خلاف کیا, حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ ریلیف تو نہیں ملا جی, لیکن جو ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی ہے نا, اس کے بارے میں آپ کے ناظرین اور آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ بجٹ پیش ہونا تھا 7 تاریخ کو جون کی, ٹھیک ہے, اور 9 تاریخ کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. اچھا, مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی وہ کمیٹی ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کو کس درجے پہ رکھنا ہے اور اس کے خلاف جو پالیسی آنی ہے اس کو کس نوعیت تک آگے لے کے جانا ہے. اور دنیا میں سینٹرل بینکس کا یہی کام ہے. یہ جو یہ صوبوں میں بتاتے ہیں چھاپے مار رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری, یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اسٹیٹ بینک کی, وہ شرح سود کے ذریعے سے مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہے. اچھا, اور انہوں نے
ان کو پتہ تھا کہ یہ انفلیشنری بجٹ ہے، اور پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اسٹڈی رکھ رہے ہیں، یعنی ہم اس کو کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ مہنگائی کے اوپر زیادہ طول دے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب بجٹ پیش ہوگا اس کے بعد ہم بجٹ کو دے کے فیصلہ کریں گے۔ اچھا، تو انہوں نے جان بوجھ کے بہانے بازی، اور آپ کو یاد ہوگا وہ 4-5 دنوں میں کہ پتہ نہیں کب بجٹ آ رہا ہے، جیک کی میٹنگ نہیں ہو رہی، اپروول نہیں ہو رہی، نیشنل اکاؤنٹس کی بلا بلا بلا، یہ آگے پیچھے، وہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ کسی طرح سے 9 تاریخ وہ ٹپا جائیں اور اسٹیٹ بینک کو موقع نہ ملے بجٹ دیکھنے کا۔ اچھا، تو اسٹیٹ بینک نے پھر اس کو 150 بیسس پوائنٹس کم کیا، اور پاکستان میں پھر بجٹ پیش ہوا 12 تاریخ کو، یعنی اپنا کام انہوں نے نکال لیا، جو اپنا انہوں نے جیب کے اوپر جو دباؤ آنا تھا، کیونکہ ان ساروں کے کاروبار بذریعہ بینک چلتے ہیں، اور اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں تو ان کی قسط کم ہو جاتی ہے، تو ان کو منافع ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو اسی طرح حکومت پاکستان بھی اس مرض میں مبتلا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بارور جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے۔ تو انہوں نے یہ کروا کے اور پھر ایک ہائیلی انفلیشنری بجٹ دیا، اور اس بجٹ میں آپ دیکھیں جو ساری توقعات دی گئی تھی کہ جی ہم اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے، ایک ایک پائے کا ہم ذمہ دار ہوں گے، اس کا تو کچھ سلسلہ ہی نہیں بتایا۔ پارلیمنٹرین کے جو ہے وہ بڑھ گئے، نہیں وہ سارے بڑھا دیے، پارلیمنٹرین کا، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ان کے رینوویشن، ان کے غسل خانے نئے بننے، پردے نئے لگنے، فلانا ہونے ڈھنگنا ہونے، وہ سارا کچھ بڑھا دیا، اور جو بیچاری سیلیڈ کلاس ہے ان کے گلے میں توق لٹکا دیا، اور جو ہماری جن کی توقع تھی اور نام IMF کا لگا دیا۔ آپ دیکھیں خاص موقع تھا 2-3 ہفتے میں جہاں پر بجٹ پیش ہو گیا تھا، اور فنانس منسٹر صاحب کہتے جا رہے تھے کہ یہ ہوم گرون ہے، یہ ہوم گرون ہے، ہوم گرون ہے، ہوم گرون ہے، بار بار ہمارے کان پکے۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب آئے انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ مل کے بنایا، ان کے دباؤ کے تھلے بنایا، تو پھر فنانس منسٹر نے 2-3 تقریبوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہوم گرون ہے۔ اس کے بعد اب ان کا قبلہ سیدھا کر دیا گیا، اب وہ بھی کہتے ہیں IMF کے دباؤ۔ IMF کا دباؤ یہ نہیں تھا، IMF کہتی تھی کہ آپ لگائیں ٹیکس ریل اسٹیٹ پہ، IMF کہتی تھی کہ آپ لگائیں ٹیکس کیپٹل گینز پہ، IMF کہتی تھی کہ آپ لگائیں ٹیکس امیروں پہ، یہ نہ کریں جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، جو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے مختلف شعبوں کو، ان کو ختم کر کے آپ اپنا خسارہ پورا کریں۔ یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ سیلیڈ کلاس کا برگز نکال دیں اور غریب عوام کو جو ہے برگز نکال دیں، بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف دیں، آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی۔ پہلے گندم میں تمام جو کاشتکار تھے ان کی تباہی مچائی، اور ہمیں بتا دیا کہ جناب ہم نے کرپشن ختم کر دی ہے۔ او جی اگر آپ نے کرپشن ختم کیے تو چاچا جان کرپشن کر رہے تھے، کیونکہ مرکز نے تو کی ہے خریداری گندم کی، سندھ نے کی ہے تو وہ آپ کے کولیشن پارٹی کرپشن کر رہے تھے، بلوچستان نے کی ہے، خیبر پختونخوا نے کی ہے۔ یہ مطلب انوکھے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر تو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ اصل میں یہ کھیل ہوا کیا ہے کاشتکار کے ساتھ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کسی قسم کا اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں لیا، کوئی پریشانی نہیں لیا، ایک ماتھے پہ اپنا بل نہیں آنے دیا، اور سارا کا سارا جو ہے نا پاکستان کی غریب عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ اور دیکھیں آپ اس کا رزلٹ کیا ہے، یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم کی ہے انہوں نے، اور 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ 1.2% مہنگائی بڑھ بھی گئی ہے، یعنی پہلے 11.48 تھی مئی کی، اور جون کی ابھی آئی ہے 12 سے اوپر ہے۔ تو حکومت تو کلیم کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، جی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، اس مہینے اوپر چلے گئی، میں بتا تو رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، صاف بات ہے، سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر دانیال صاحب کہاں پہ پھر حکومت کی جو پلان سے جو وعدے تھے منشور پہ، میاں صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی، شہباز صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، تو پھر وعدے کہاں گئے سر؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تو خود حصہ تھے مسلم لیگ نون کا، ان جماعتوں کا، جی میں بالکل تھا، میں نے بے شمار کوششیں کی ان کو سمجھانے کی۔ میری اس وقت جب میں ابھی چل نہیں سکتا تھا، ہسپتالوں میں تھا، اس وقت میری وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، جب اس وقت وزیر اعظم تھے یہی شہباز شریف صاحب، میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، میں نے ہاتھ باندھے ان کے، میں نے ان کا بازو نوچا، حالانکہ میں نے منہ پہ ماسک پہن، ہسپتال میں ملنے آئے تھے، ان کی مہربانی ہے، رواداری کا انہوں نے ثبوت دیا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں بھی میں نے کوئی اپنے لیے نہیں مانگا، میں نے کہا خدا کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری کا کچھ کر دیں، عوام مر جائے گی، پس جائے گی، اور FBR کو سیدھا کریں۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے میرے پاس وفد بھیجا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تفصیلی بات کی، لیکن مجھے ابھی اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ 4-5 روز پہلے جو انہوں نے میٹنگ کی ہے FBR کے اوپر، اس میں جو میں پچھلے 3 مہینے سے ایک بار بار اپنا گلا پھاڑ کے ماتم کر کے میں کہہ رہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ چھوڑ دیں، انسینٹیوز اپروچ اپنائیں، نہیں تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اس میٹنگ میں اناؤنس کیا کہ اب ہم انسینٹیوز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت بریکیاں ہیں، یعنی یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے،
انسینٹیوز کی پرائسنگ، انسینٹیوز کی ایڈمنسٹریشن. میں اس کام کا ایکسپرٹ ہوں. میں نے یہ کام پاکستان میں نہیں صرف کیا، میں نے دنیا میں جا کے لیکچر دیے ہیں، UN کے فورم پہ، گورننس کے انٹرنیشنل فورمز پہ اور فورمز پہ. یعنی میں ایک مانا ہوا ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا دنیا کی لیول پہ. اور ان کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے اوپر کوئی جو نہیں رنگی. یہ اصل میں میری بات سنیں، یہ اصل میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ FBI کو سیدھا کریں. دیکھیں یہ غریب ملک ہے، اگر FBI سیدھا ہو گیا تو پیسے کس نے دینے ہیں؟ انہوں نے دینے، ساروں نے. تو پھر یہ ویسے گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور قرض چڑھاتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمیں ایک عجیب سا ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے نا مہربانی کریں، ہماری آنیاں جانیاں دیکھیں جی، ہم نے ویل چیئر بانٹ دی، ہم نے سولر پینل بانٹ دی، ہم نے موٹر سائیکل بانٹ دی، ہم نے جناب جو کچھ بانٹ سکتا ہے ہم نے بانٹ دیا، یا لیپ ٹاپ بانٹ دیا، یہ بانٹ دی وہ. اور کہاں سے آئے پیسے؟ ہماری آنے والی نسلوں کو قرض میں ڈبو دیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان نے تمام پاکستان کے بینکوں کے تمام ڈپازٹرز کا 100% پیسہ قرض میں لے لیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا خسارہ نہیں پورا ہو رہا. اور وہی پیسہ ہمیں واپس بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، لالی پاپ بانٹ رہے ہیں. یہ کیسا تماشا ہے؟ تو دانیال سے پھر کس سے معاملات کیسے چلیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب بھی ظاہری بات ہے بیٹھے ہیں، پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کامیاب رہے گی، معاملات چلتے رہیں گے ایسے کامیابی سے؟ دیکھیں پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے نا وہ گل سڑ گئی ہے، حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تین جماعتیں ہیں، تینوں جماعتیں، پیپلز پارٹی، PTI اور PMLN، ٹھیک ہے، یہ در حقیقت پالیسی فریم جو ہے ان کا وہ انتظامیہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ چلاتے ہیں. یعنی PTI کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ارباب شہزاد کو لے آئے تھے، مشہور تو وہ پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں، لیکن وہ پالیسی نہیں بنا رہے. پالیسی یہ بنا رہے تھے جو ڈیلیوری یونٹ، پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ جب PTI کی حکومت تھی کہ اتنی کرپٹ حکومت میں نہیں کام کر سکتا. اس کے بعد ان کو بھرتی کر لیا تو انہوں نے پھر لوکل گورنمنٹ کی جڑ ماری، یعنی پورے پاکستان کی لوکل گورنمنٹ تحصیل تک روک دی. جبکہ پتہ ہے کہ ساری انتظامیہ جو ہے وہ ضلع میں بیٹھی ہوئی ہے، سارے بجٹ ضلع میں، سب کچھ ضلع میں بنتا ہے. یعنی اس کو میونسپل سروسز کا چھوڑ کے رکھ دیا، جبکہ تصور اس کا آئین میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ وہ مقابلہ نہیں چاہتے. اور سیاسی بھی اسی طرح ہی. تو کہنے کے لیے تو PTI بہت حق میں تھی لوکل گورنمنٹ کی، لیکن جتنا اس کا قبر کھود کے دفنایا اتنا شاید کسی جماعت نے نہیں کیا. اور اسی طرح PMLN کو آپ دیکھ لیں، پہلے یہ سعید مہدی صاحب ہوتے تھے، اس کے بعد کبھی فواد حسن فواد صاحب کا نام آ جاتا ہے، کبھی چیمہ صاحب ہے، کبھی یہ توقیر شاہ صاحب ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ برے افسر ہیں، وہ ٹھیک، لیکن وہ سٹیٹس کو کی علامت ہے. جب ان کے اپنے محکمے سیاست اور بیوروکریسی میں فرق ہے، جب وہ ان کے اپنے محکمے مسائل کا حصہ بن چکا ہے تو پھر ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو باہر کا راستہ دکھائیں گے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے، جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ پچھلی مرتبہ تھے اس وقت ان کے پاس ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا، آج کل سنا انہوں نے کتاب لکھی ہے، سلمان فاروقی صاحب تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی فریم تو یہ، اگر کوئی سیاسی ایسا ہو ایک منٹ کے لیے جو پروفیشنل ہو، جس نے یہ کام کیا ہو پاکستان میں، جیسے کہ مثلا میں ہوں، میں نے پورے پاکستان کو ریفارم کیا ہے، پولیس نئی بنائی ہے، پروسیکیوشن سروس بنائی ہے، آڈٹ سسٹم نیا بنایا ہے، مقامی حکومتیں بنائی ہیں، پروونشل فائنینس کمیشنز بنایا، مالیاتی نظام بنایا، ٹیکس ریفارم کیا، سب کچھ کیا میں نے اور کامیابی سے کیا. آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے جیسا آدمی قریب جاتا ہے نا تو ان کو فکر پڑ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو خاندان پالنے ہیں. تو اگر کوئی اور سامنے آ جائے جس کے پاس حل ہو اور وہ کامیابی کیسے کر لے تو پھر تو اس کی بات ہوگی. تو یہ تو برداشت نہیں. آپ دیکھیں PTI میں کیوں نکالا جہانگیر ترین کو، کیوں نکالا علیم خان کو، بزدار کیوں چنا انہوں نے، مثلا بتائیں نا. اور یہ جو باقی ہیں، اور ایک منٹ کے لیے جب تک خاندانی پال سکیم شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت PMLN کا بزدار تھا غلام حیدر گئی. اس کا مطلب سر یہ ہے کہ پھر جو پالیسی ہے میاں نواز شریف کی، جو پالیسی ہے میاں شہباز شریف کی، وہ ناکام ہے، اور PTI کی اور پیپلز پارٹی کی. یہ کچھ نہیں بیچتے. اس دن میں سن رہا تھا بلاول صاحب کی تقریر، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سب نے مل کے اس سے بحران میں سے نکلنا ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے. او بھئی ابھی تم نے تلاش کرنا ہے تو کب وہ حل تلاش ہونا ہے اور کب سامنے آنا ہے اور کب امپلیمنٹ ہونا ہے؟ آپ تو یہ تو گورنمنٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے سر شاید جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ الگ ہو گئے، مفتاح صاحب الگ ہو گئے، آپ جو ہے وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی واپسی کا امکان ہے؟ کوئی نون لیگ جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ واپس آنا چاہیں گے انہیں لیں گے واپس؟ میرے خیال میں جی اگر آپ ایک زیبرا کو بولیں کہ اپنے جو یہ اسٹرائپس ہیں یہ بدل دیں تو یہ پرابلی پاسبل نہیں ہونا زیبرا کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ جو سیاسی حالات و واقعات ہیں، جو بجٹ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.